ले जी, अब हम लाइव हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम इस टाइम लाइव हैं, तो सबको खुश आमदीद, सुनने वालों को, देखने वालों को, उमर फारूक साहब को। फारूक साहब, लास्ट गुज़श्ता मुकालमे में हमारी बात हो रही थी सूरह निसा एक्स 59 पे। तो उस पे अगर आपने कोई नए दलाइल देने हैं, मैंने तो दो तीन दलाइल दिए, तो मैं दोहरा देता हूँ ताकि अगर कोई नए आए हैं तो उनको समझ आ जाएगी हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी या ख़त्म हुई थी और अब हमने उससे आगे कैसे चलना है। मैंने आपको ये दलील दी थी कि अगर आइन से ही दर्जे नहीं निकल रहे तो जुज़ से कैसे निकलेंगे। दूसरी बात, मैंने मा का जो मिन के मानी में आया है वो साबिरीन साजिदीन कुरान के हवाले से बता दिया था। एक और दलील ये है कि नबूवत को अल्लाह ताला ने बतौर इनाम बयान किया है कुरान में, और यहाँ पे भी बतौर इनाम ये दर्जे जो हैं वो उनका वादा दिया जा रहा है कि उनमें से कोई भी अल्लाह चाहे तो दे दे। तो उसके बाद मैंने और आयात रखनी है। अगर आपने इन दलाइल पे जो मैं दे चुका हूँ, कोई नई दलील आपके जहन में आई है इस दौरान, किसी से सलाह मशवरा हुआ है या कोई नई आयत आपके जहन में आई है कि आप इसको रद्द कर सकें, दलाइल को कमजोर कर सकें, तो वो रखें। या अगर आपने वैसे ही कोई नई आयत रखनी है खत्म नबूवत के को तकवीत देने के लिए, इस अकीदे को साबित करने के लिए, तो रखें। नहीं तो फिर मैं अपनी जो दो आयात हैं उन पे मैं इस दफ़ा इक्तफा करूंगा और अगले मुकालमे में इंशाअल्लाह ताला और आयात पेश करूंगा। जी, उमर फारूक साहब, अब आपकी बारी है। जी, इस जो मय्यतुल्लाह व रसूल वाली आयत है, इस पर तो तफसीली हमारी बातचीत हो चुकी है और इन बातों के जवाबात भी मैं दे चुका हूँ। चलें, दो जुमला में मैं फिर दोहरा देता हूँ खुलासतन कि हम मानते हैं कि इस आयत में एक दर्जा बयान हुआ है, एक इनाम बयान हुआ है जो इताअत करने वाले का है, और ये अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन से भी एक निचला दर्जा है। मन युतिल्लाह, जो भी इताअत करने वाला है। इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी, अगर कोई जहन्नम में चला जाए मुसलमान पहले गुनाहों की वजह से और अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद निकले, तो ये भी अब जाएगा जन्नत में, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ होगा, लेकिन ये वो उन दर्जों से निचला दर्जा है। साले से भी एक तरह से कमतर मुसलमान हो गया ये, लेकिन ये हम मानते हैं कि ये दर्जा इसको मिल गया है। बाकी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन जो हैं, ये तो इन दूसरी जगह पर इनका मौजूद है सूरत हाल। जो नबी हैं वो तो चुनता ही अल्लाह ताला खुद है, तो इसलिए ये बात तो अलग है। हाँ, शहादत है, दूसरे अमाले सालिहा हैं, वो बंदे ने खुद करने होते हैं, लेकिन जो नबी है, अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह जो है वो चुनता है। ये अल्लाह ने वाज़ेह कहा है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह को खूब पता है कि वो कहाँ पे अपनी रिसालत रखेगा। तो इनाम का तो मतलब जो तसव्वुर में आता है कि बंदे ने कोई नेकी करनी हो, या जैसे इस आयत में आप कह रहे हैं इताअत करके तो फिर इनाम मिलना है, तो इस तरह से कोई तसव्वुर नहीं है कि पहले तो कोई अमल करके नबूवत लेनी होती हो, तो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, और पहले उसका कोई तसव्वुर भी नहीं था। जी, बाकी मैंने इससे पहले 2 आयतें पेश की थी पिछले प्रोग्रामों में, अल-यौमा अकमलतु वाली और खातमुन नबिय्यीन वाली, उन पे भी तफसीली गुफ्तगू हो गई है। एक आपने पेश की है, तो हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ है वो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, वो गैर तशरीह नबूवत है, जिसको आप लोग जिल्ली भी कहते हैं, और वो गैर मुस्तकिल है। तो अगर आप कोई ऐसी दलील पेश करें कि जिनमें वाज़ेह तौर पर कतई दलालत हो और सरी दलील हो कि ऐसी एक नई किस्म की नबूवत जारी होनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि जिनमें कोई वाज़ेह बात ना हो।
اور اس کے جواب میں جو آیت ہے، اس کے جواب میں میں نے آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کی تھی، اور اس کی تفسیر میں آئی تھی وہ بیان. وہ پچھلی بات ساری ہو چکی ہے، وہ بار بار دہرانے کا ہے اس سے فائدہ نہیں ہے. ہاں جی. عمر صاحب، یہاں پہ آپ نے اب ایک نئی دلیل پیش کی ہے جس کو رد کرنا ضروری ہے. دوسری بات آپ نے حدیث پیش کی، حدیث کی طرف ابھی ہم نہیں گئے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی یہ موضوع ہم کور کر لیں گے. میں آپ کو قرآن کی ایک دو آیات بتا دیتا ہوں جس میں لکھا ہے اگر تم عقل استعمال نہیں کرتے تو تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور دوسری جگہ پہ ہے اگر تم عقل استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ پلیدگی ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن سے جو نتیجہ اخذ ہوگا مکمل قرآن کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق ہی احادیث سمجھی جائیں گی، اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ احادیث پر بات ہوگی، کیونکہ قرآن سے تو یہ آپ بھی مانتے ہیں کوئی حدیث ٹکرا نہیں سکتی، اور ہم بھی مانتے ہیں. دوسرا آپ نے جہاں پہ جو نیا پہلو نکالا ہے کہ یہاں پہ درجے ہی مراد ہیں لیکن کم درجہ ہے، سالے سے کم درجہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پھر اوپر والے درجے جو ہیں، جو یعنی کہ کم سے زیادہ صالح ہے، نبی کا درجہ ہے، شہید کا درجہ ہے، صدیق کا درجہ ہے، وہ کہاں سے ملے گا اور کن اعمال کے نتیجے میں ملے گا، یہ آپ نے اب کمزور کی بحث چھیڑی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا دائرہ ہے یہ تمام اعمال کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اس سے باہر جا کے تو کوئی درجہ مل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اوپر والا ہو یا نیچے والا ہو. اس اطاعت سے کے دائرے سے باہر جا کے آپ کچھ اخذ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کی یہ دلیل جو ہے یہ نہیں مضبوط کہ کمزور درجہ ہے. یہاں پہ جو درجے ہیں وہی درجے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، یا تو انعام میں سے نبوت کو نکال دے پھر ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے جی نبوت جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 درجے بیان کیے، ان میں کوئی فرق نہیں کیا، نبوت کو انعام کے طور پر بیان کیا. پھر یہ ایسا دائرہ ہے، یہ آئین ہے، جب آئین سے آپ کا اعلیٰ درجہ نہیں نکلتا تو پھر کسی جز سے بھی نہیں کہا سکتے. یہ ایک عقلی دلیل ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی بھی قانون دان سے پوچھ لیں، کسی بھی بندے سے پوچھ لیں جو تھوڑا بہت قانون کی سمجھ رکھتا ہے، کہ جب آئین سے ایک چیز اخذ نہ ہو تو جز سے اخذ ہوگی تو کیا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آئین کے خلاف ہے. تو آئین سے ہی چیزیں اخذ ہوں گی. قرآن کریم ہمارے نزدیک آئین ہے، آئین سے جس عقیدے کی بنیاد بنے گی حدیث بھی ان کی تائید کرے گی. جس عقیدے کی بنیاد قرآن سے نہیں ہوگی احادیث وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ احادیث جو ہے وہ نسل در نسل الفاظ کو آگے بیان کیا گیا. اس ایک لفظ رہ جائے یا ایک لفظ اضافہ ہو جائے. میں نے آپ کو شعر بتایا تھا وہ علامہ اقبال کا، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا. ٹھیک ہے نا، محرم اور مجرم میں ایک نقطے کا فرق ہے. تو اگر اس طرح کی تبدیلی بیان میں ہو جائے چاہے نیت صاف ہی ہو تو سمجھنے والے کے لیے مفہوم بدل سکتا ہے. ظاہر ہے اس طرح پھر آگے بیان کرے گا. تو اس لیے ہم ان حدیث کو پرکھیں گے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے. قرآن اللہ تعالیٰ نے حجت اتاری ہے تو ہم جس پہ حجت ہے اس کو سامنے رکھ کے حدیث کو دیکھیں گے. لیکن وہ ابھی ہماری بات کی بات ہے. ابھی یہ ہے کہ اس دائرے سے نکل کے مجھے یہ بتائیں کہ جو اعلیٰ درجے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس دائرے سے نکل کے ملیں گے یا اس دائرے کے اندر ہی ملیں گے؟ اور اگر اندر ہی ملیں گے تو یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے. اس کے ساتھ آیت کا نتیجہ عقلی طور پہ منطقی طور پہ نکلتا نہیں. اب میرا سوال معین سوال یہ ہے، جو اعلیٰ درجے ہیں آپ نے تفریق کر دی نا اعلیٰ درجوں کی کم درجوں کی، جو اعلیٰ درجے ہیں وہ اس دائرے سے باہر نکل کے ملیں گے اللہ اور رسول کی اطاعت کے، یا اس دائرے کے اندر ہی ہیں؟ اگر اندر ہی ہے آپ کا جواب تو پھر یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جی دیکھیں، حدیث کے سلسلے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ ہم اسی آیت کی قرآن پر ہی ہیں، ہم حدیث کی طرف نہیں جا رہے. میں نے جو وہ حدیث پیش کی تھی وہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث کی طرف چلے گئے. میں نے تو جو آپ نے اجراء نبوت کی دلیل دینے کے لیے ایک آیت پیش کی ہے سورۃ نساء کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ والی، وہ کیا سمجھنا ہے اس آیت سے حضور علیہ السلام نے کیا سمجھا ہے؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عقل استعمال کریں. ایک آپ کی عقل ہے، ایک میری عقل ہے. میں نے تو نہیں منع کیا عقل سے، لیکن ایک آپ کی عقل ہے اور ایک میری عقل ہے. آپ اس کو فوقیت دے رہے ہیں اس پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آیت کو سمجھا ہے. تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اتنے زور سے اس پر کیوں زور دے رہے ہیں کہ جو ہماری عقل ہے اس کو فوقیت دی جائے، اس کو اوپر رکھا جائے، اور جو تشریح حضور علیہ السلام کی بات سے بن رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں.
تو یہ تو مجھے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ایسا کوئی کر رہا ہو. تو جہاں تک آئین کی بات ہے کہ یہ آئین ہے، یہ لیکن باتیں ہو چکی ہیں، یہ باتیں ہو چکی ہیں. میں نے وہ آپ کو اس دن آیتیں گنوا دی تھیں، سورۃ حدید کی اور عنکبوت کی، وہ ساری آیتیں گنوا دی تھیں. اولئک هم الصادقون، اولئک مجاہدون وغیرہ، لندخلنہم فی الصالحین، کہ ہم ان کو صالحین داخل کریں گے. تو یہ اور یہ سوال آپ کا وہی پہلے والا ہی ہے کہ اطاعت کے اندر رہ کر ہوگا یا نہیں. اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ اطاعت سے ہٹ کر ہے. اطاعت یہ آیت شروع ہی اطاعت سے ہو رہی ہے. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ کہ جو اطاعت کرنے والا ہے اس کو درجات ملنے ہیں، لیکن اس آیت میں جو درجہ ملنا ہے وہ ایک ہی بیان ہوا ہے، وہ 5 نہیں ہے، وہ ایک ہی درجہ بیان ہوا ہے اطاعت کرنے والے کا. اب وہ کیا ہے کہ وہ 7 ہوں گے انبیاء کے اور صدیق، شہداء، صالحین کے. جو انعام ہے وہ ایک بیان ہوا ہے. وہ النبیین جو ہے وہ اطاعت کر کے نبی بننا ہے یہ بیان نہیں ہوا. اطاعت کر کے کم از کم اس آیت میں یہ بیان نہیں ہوا کہ جو اطاعت کر رہا ہے وہ صالح بن جائے گا، شہید بن جائے گا. وہ آپ کو مثال دے دی ہے کہ ایک بندہ چلو پہلے گناہگار ہے، وہ جہنم میں چلا گیا ہے، اب وہ اس سے پیچھے پیچھے ہے، ان سے کم ہے، وہ سارے سے بھی کم تر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو گیا ہے. تو اب وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین سے کم تر ہے، لیکن اس کو یہ درجہ مل رہا ہے، اور اس آیت میں یہ کم تر والا درجہ بیان ہو رہا ہے. اور جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین والے ہیں وہ انبیاء تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تو اللہ چنتا ہے، اللہ خود چنتا ہے. اللہ اور میرا صرف اپنا ہی نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے تو مرزا صاحب کا بھی حوالہ پیش کر دوں گا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے خود چن لیا تھا انبیاء کو حقیقت الوحی میں. خیر، تو ابھی ہم اس طرف ہم نے جانا نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے لیکن یہ اگر آپ اپنے مسلمات سے ہی ہٹ جائیں گے کہ تو پھر مجھے آپ کو وہ حوالہ پیش کرنا پڑ جائے گا. تو انبیاء کو تو چنتا ہے، باقی شہداء، صالحین جو ہیں اور صدیقین، ان کے بارے میں نے آپ کو اس دن بھی بتا دیا تھا کہ یہ اعمال جو ہیں وہ کرنے والے ہیں. اور صالحین کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، سارے ہی نیک اعمال اس میں آ جاتے ہیں. جی ایک تو آپ نے اس چیز کو رد نہیں کیا، نہ ہی اس پہ دلیل دی کہ جو اعلیٰ درجے ہیں، اور آپ نے کمزور درجے کی تفریق کی ہے، وہ اعلیٰ درجے کہاں سے نکلیں گے؟ جو آپ نے بتایا صادقون اور مجاہدون والی آیات جو پچھلی دفعہ بتائی تھی، وہ تو اس آیت کے اندر ہی ہیں. آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ دو مختلف چیزیں بیان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں رہتے ہوئے درجے ملیں گے اعلیٰ بھی، اور اس آیت میں رہتے ہوئے درجے نہیں بھی ملیں گے، صرف ادنا ملیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ آ کے پھر وہ نفی کر دیتے ہیں. جی یہاں پہ ادنا درجہ ہے. یہاں پہ میں نے ماں کا اگر آپ کو مفہوم سمجھا دیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو قرآن کریم میں ما ساجدین، ما صابرین، من کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ من کا معنی ہی آتے ہیں. باقی آپ نے جب کہا جی یہ درجے ملیں گے، میں کہتا ہوں جو بھی درجے ملیں گے اس آیت کے اندر رہتے ہوئے ہی ملیں گے. اور یہ آیت یہی بیان کر رہی ہے کہ جو اس آیت کے تحت عمال کرے گا. آپ نے کہا تھا خدا چنے گا، میں نے بھی یہی کہا کہ خدا جس کو چاہے، کسی کو امتی نبی بنا دے، جس کو چاہے صدیق بنا دے، جس کو چاہے شہید بنا دے. یہ تو نہیں کہ کوئی دعویٰ کرے جی میں نے اب نیک اعمال کیے ہیں تو پھر اللہ مجھے نبی بنا دے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے گا، نبی کہے گا، تو وہ پھر اعلان بھی اس کو کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے نبی کہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ انسان کو نبی کہے اور وہ اپنے آپ نبوت چھپاتا پھر، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی ہر درجے دے گا. تو اگر آپ نے اس پہ اب کوئی اور دلیل دینی ہے دیں، تو میری بات بھی مکمل ہوئی تو میں اب آگے ایک آیت رکھتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں. جی عمر صاحب. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ہی آیت میں نفی بھی ہو رہی ہے، اس بات بھی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو پھر یاد کروا دیتا ہوں کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اس آیت میں کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ نبی نہیں ہوں گے، صدیق نہیں ہوں گے. وہ آپ کے لوگ بڑا کہتے ہیں. اس آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. اس آیت میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اطاعت کرنے والا ہے، جو کوئی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا.
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کون کیا نہیں ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوگا کیا، اس بات ہے اس میں، صرف نہیں نفی کسی چیز کی نہیں ہے۔ اور انبیاء جو نبوت کو آپ انعام کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو وہی بات آ گئی نا، پھر تو جو بھی کرے اس کو ملنا چاہیے۔ یہ پھر ایک میں تو حد نہ ہو، جیسے وہ آپ کے یہاں تو بس ایک کو ہی ملنا تھا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا، آپ کہتے ہیں جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، تو پھر تو انعام تو سارے کرنے والوں کو ملنا چاہیے، ایک کو تو نہ ہوا، پھر یہ انعام تو نہ ہوا۔ انعام تو وہ ہوتا ہے کہ ہاں جو جی، بھی یہ کام کر لے وہ پھر اس کو انعام ملے ہی ملے، نہ کہ کسی ایک بندے کو ہی ملنا ہو، حالانکہ اس امت میں ایک ہی ہے مخصوص بس آپ کے یہاں۔ تو یہی ہے باتیں، پھر وہ بار بار دہرائی ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ اگلی آیات کی طرف جایا جائے۔ عمر صاحب، میں آپ کی دوسری کر دوں کہ ہمارا کہیں بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، بس اور کوئی نبی اللہ تعالیٰ نبی کی وسلم کی امت میں نہیں بھیجے گا۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے لیا، تو اگر اب بات ہوئی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پہ نقطے پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں اس کی نفی کر رہا ہوں، ہماری کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ نمبروں کے لحاظ سے جو ہے وہ امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ نمبروں کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری مانتے ہیں، اور مرزا صاحب کو بھی زمانے کے لحاظ سے آخری مانتے ہیں۔ نمبروں کے لحاظ سے نہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مانتے ہیں اور نہ مرزا صاحب کو آخری مانتے ہیں۔ تو یہ میں نے درستی کرنی تھی، اگر آپ اس سے پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو اگر کوئی دلیل دینی ہے دے، نہیں تو میں پھر آگے وہ جو آیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ رکھتا ہوں۔ جی کریں بات۔ اس پہ یہ تو پھر ایک مستقل موضوع بن جائے گا نا کہ کیا مرزا صاحب جو ہیں وہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہیں کہ نہیں۔ ابھی آپ گول مول بات کر رہے ہیں، زمانوں کے اعتبار سے مانتے ہیں، نمبروں کے اعتبار سے نہیں مانتے، اب اس کا کیا مقصد ہے؟ میں جب یہ طے ہو جائے کہ اگر مرزا صاحب کے بعد کوئی نہیں ہے تو نمبر بھی آخری ہی بن جائے گا نا مرزا صاحب کا۔ مرزا صاحب کی کیا یہ عبارت نہیں ہے کہ اس امت میں ایک میں ہی مخصوص کیا گیا نبی کا نام پانے کے لیے، اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے؟ تو اس طرح کی عبارت میں نے آج دیکھ رہا تھا، اگر آپ انکار کریں گے تو حوالہ بھی مل سکتا ہے، ورنہ میں جب خود ویڈیو بناؤں گا تو اس میں یہ عبارت ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ ایک مجھے خیال سے میرے سامنے آ بھی رہی ہے، ہاں یہ چلے، میں یہ وہ والی تو نہیں ہے، لیکن یہ تذکرۃ الشہادتین کی ہے، یوحانی خزنجل 20 صفحہ 35 میں۔ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بھائی ہمارا موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا۔ ایسا ہی میں بھی وہ خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں۔ یہ مرزا صاحب اپنی اور مسیح علیہ السلام کی تشبیہیں مشابہتیں بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے آخر ہے، تو بنی اسرائیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں ہے، تو میرے صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں سب سے آخر ہوں، تو یہ آخر جو ہوتا ہے وہ نمبروں کے اعتبار سے ہی آخری ہے نا، یا کسی اور اعتبار سے آخری ہوگی؟ جی فاروق صاحب، جب ہم مرزا صاحب کی تحریروں کو لیں گے تو پھر ہم آدھی بات نہیں لیں گے، پوری بات لیں گے۔ اس طرح ہی قرآن میں اگر آپ نے فرض کریں اہل کتاب کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ ایک آیت پڑھ کے یا ایک سپارہ یا رکوع پڑھ کے نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے، آپ کو پورا قرآن ہی لینا پڑے گا، پوری آیات کو سامنے رکھ کے سمجھنا پڑے گا۔ تو مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے، میں اب ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، آپ پڑھیں ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر بروزی طور پر ہزاروں انبیاء بھی آ جائیں، ہزاروں انبیاء بھی آ جائیں تو خاتم النبیین نہیں ٹوٹتی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں نے جیسے کہا کہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کوئی زمانے کی قید نہیں لگائی اس آیت میں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں کہ اب جو زمانہ ہے گزشتہ انبیاء کا ختم ہوا، اب جو بھی روحانی رتبے ہیں، روحانی سلسلے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے ساتھ مخصوص کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لحاظ سے ان کا زمانہ جو ہے نبوت کا قیامت تک چلے گا، وہ آخری ہو زمانے کے لحاظ سے۔ لیکن نمبروں کے لحاظ سے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آیات بھی میں رکھوں گا، ہم سمجھتے ہیں کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا بے معنی ہے، مقام کی بلندی کے لحاظ سے آخری ہونا معنی ہے۔ تھا انہیں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرح ہی سمجھتے ہیں۔ باقی مرزا صاحب کے آگے ہم اب اس امت میں جو
अब नया जमाना शुरू हुआ है जिसकी पेशगोई की थी। अब मैं कुरान में की आयत भी रखूंगा। जब जिसने आने वाले ने आना था उसके बारे में कुरान क्या कहता है। अब उसका जमाना इस उम्मत के अंदर शुरू हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि इस सिलसिले के बाहर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं पाई जाती। इस उम्मत में अब इस नबी का सिलसिला शुरू हो गया है जो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से है, उनकी पैरवी से है। और अल्लाह चाहे तो इस सिलसिले के अंदर किसी को नबी बनाए। जब नबी बनाएगा तो उसको ज़ाहिर है अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं किसी को भेजता ना कि जा तू जाके तो लोगों के सवालों को जवाब दे और तुम्हें मैं दलाइल नहीं देता। अल्लाह ताला जब देता है बताता है किसी को नबी तो उसको दलाइल भी सिखाता है। वो दलाइल देगा, जब कोई आएगा वो अपने ज़ाहिर वजूद के सबूत देगा कुरान से। अब अल्लाह ताला उसे कैसे समझाता है वो अल्लाह ताला और जानता है, या वो जो आएगा फिर वो जानता है। लेकिन फिर नंबरों के लिहाज से कहीं भी आपको मिर्जा साहब की तालीम में अगर आप अहाता करेंगे, नंबरों के लिहाज से नबूवत का जो है वो हम नहीं मानते, ना मिर्जा साहब मानते। इसीलिए मैंने एक गलती के हवाला का हवाला दे दिया कि अगर हजार बुरूदी तौर पे अम्बिया भी आ जाएं तो खातमुन नबीयीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। इस तरह का एक और हवाला मेरे ज़हन में भी है जो आप बता रहे हैं कि मेरे बाद 10,000 मसीह भी आ सकते हैं, इस तरह की कोई बात है, इबारत है। लेकिन वो होता है आ सकना, एक होता है आ सकना और एक होता है आना। अब तो वो तो अल्लाह की कुदरत है, करने का तो अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन बात ये है कि उसका फैसला क्या है और होना क्या है, हमने ये देखना है। अब होने का करने को तो अल्लाह ये भी कर सकता है कि अल्लाह ताला कोई शरीयत वाला नबी बनाकर भेज दे, लेकिन ये अल्लाह ताला ने करना नहीं है। आप भी यही मानते हैं, हम भी यही मानते हैं कि ये करना नहीं है। अल्लाह कर तो सकता है शरीयत वाला नबी नई शरीयत भेज दे, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने करना नहीं है। तो ऐसे ही ये नहीं कि सकने की बात नहीं है, कुदरत की बात नहीं हो रही कि जो होना है वो उसकी बात हो रही है। होना क्या है, होने में यही है कि एक ही मौजूद है। वो आपकी अगर आप कहेंगे तो और वाले भी हैं, लेकिन वो फिर बहस का रुख और तरफ चला जाएगा कि मिर्जा साहब का क्या अकीदा है, आपकी जमात का क्या अकीदा है, वो फिर मौजू अलग बन जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं भी फिर और वाले पेश करूं खातमुन नबीयीन के हवाले से, वो आपके खलीफा राबे का भी मेरे पास है हवाला, वो फिर वो बात और लंबी होती जाएगी। इसके बजाय मेरा ख्याल है कि कोई खत्म नबूवत पर ही कोई नई जो है आयत आप या खत्म नबूवत पर या आप इजरा नबूवत पर पेश कर दें। जी, आप मौजूद हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो आपकी आवाज ना डबल आ रही थी तो। हेलो। आप माइक म्यूट कर दिया करें ना, आप माइक जैसे मैं म्यूट कर देता हूँ। मैं क्या अच्छा, एक्चुअली आप चलिए। बात कर रहे हैं तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं फिर आयत अब पेश करता हूँ। ठीक है जी। जो मैंने दूसरी आयत पेश करनी, मैं स्क्रीन लगाता हूँ। हाँ नहीं, ये आयत और है। अच्छा, सूरा अल अराफ आयत नंबर 36, मैं उसको निकालता हूँ तो लगाता हूँ फिर इसके साथ। अल अराफ आयत नंबर 36। आप भी अगर आपको मिले तो आप भी ढूंढ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी मिल गई। अब मैं इसको लगाता हूँ। अ,
جی آپ یہی آیت کی بات کر رہے ہیں نا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ عراب کی ہمارے پاس 35 نمبر ہے، آپ کے یہاں 36 نمبر ہوگا ہاں جی، تو میں نکال۔ پڑھ کے سنا ہاں جی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی آدم، جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب اس آیت میں دیکھیں بنی آدم، اب یہ بنی آدم کا زمانہ آپ نے یہاں پہ محدود نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے کوئی زمانے کی قید نہیں لگائی اور کہا کہ جب بھی آئیں، جس زمانے میں آئیں، ان کو جو قبول کرے گا، جو ان کی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب آپ اس آیت کو پہ اوپر زمانہ لگا کے دکھایا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہی تھا، جبکہ یہاں پہ زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ جی عمر صاحب۔ جی آپ نے سورۃ اعراف کی آیت پیش کی ہے کہ رسولوں نے آنا ہے، تو یہاں پر ویسے اس پہ کئی طرح سے گفتگو، اس کے کئی طرح سے میں جواب عرض کر سکتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے زمانے کی بات کی ہے، تو دیکھیں میں آپ کو الزامی جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ زمانے کو آپ کہہ رہے ہیں محدود نہیں کر سکتے، بنی آدم کا سارا زمانہ ہے، تو بنی آدم کا زمانہ تو وہ آخری بچے کا بھی ہوگا، وہ بھی بنی آدم ہی ہوگا جو آخری بچہ قیامت سے پہلے پیدا ہوگا۔ لیکن اس میں تو آپ بھی نہیں مان سکتے کہ جب وہ آخری بچہ ہے اس کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو آخری ہے، اس کے بعد کا کس نبی نے آنا ہے؟ کسی نے نہیں آنا۔ تو زمانے کی بات نہیں ہے، سیاق و سباق جو ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا جزئی دیکھ لیں، آدم علیہ السلام کی، اے یا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے کوئی فضول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ دوسرے مقامات پر اللہ یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے انسانوں۔ آپ مائک میوٹ کر لینا، پھر وہ ڈبل ہونے لگ جاتی ہے۔ تو دوسری جگہ پر اس طرح سے بھی آتا ہے ایمان والو، اے انسانوں، ٹھیک ہے، یا اور مختلف الفاظ، اے میرے بندو، لیکن یہاں پر بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اس میں خاص اشارہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرف بھی ہے کہ آدم، اور یہ غالباً جو کلام ہے یہ مفسرین نے یہی احادیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ ابتدائی آفرینش کا کلام ہے، جب انسانیت کی تخلیق ہونی تھی، اور عہد الست بھی مشہور ہے، اللہ نے تمام روحوں سے عہد لیا، تو یہ اس وقت کا کلام اللہ تعالیٰ یہاں پہ نقل کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، تم میں جب رسولوں نے آنا ہے، تم پر آیتیں پڑھیں گے وہ میری، تو ان پر عمل کرنا ہے اور یہ اپنی اصلاح رکھنی ہے، درست ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں ان کا تذکرہ آ جاتا ہے اس کے اندر، اور آدم علیہ السلام کے بعد، اور ان کے بلکہ وہ خود بھی نبی تھے، تو ان کے بعد کتنے ہی لاکھوں لاکھ سے اوپر رسول آگے جتنے بھی آئے، ان کی ایگزیکٹ تعداد تو معلوم نہیں ہے، تو اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو اس بات کو مان رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک بہت سے نبی رسول آ چکے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آدم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے اس میں، تو آپ کو ایسی آیت پیش کرنی چاہیے جس میں یہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد بھی کسی نے آنا ہو، اور ان کے بعد کوئی نبی بلکہ بننا بھی ہو، آنے کی بات پھر اور نزول کی طرف چلی جاتی ہے، سفر کرنا ہو، لیکن کوئی نئی نبی بننا بھی ہو، یہ آپ نے اس کی کوئی دلیل دینی ہے حضور علیہ السلام کے بعد؟ جی جی فاروق صاحب، اب یہاں پہ آپ نے قید لگائی ہے بنی آدم کے اوپر کہ صرف ان کی اولاد مراد ہے۔ اگر اب یہ بتا دیں کہ ان کی پہلی نسل مراد ہے یا دوسری نسل بھی مراد ہے،
اور یہ آپ نے قید کہاں پہ لگائی ہے؟ کیونکہ جہاں پہ ان کے بچوں کا ذکر ہے وہ معین ذکر ہے۔ اب بنی آدم تو پورے قرآن میں یہ مضمون پھیلا پر پڑا ہے، کبھی نہیں لیا گیا کہ بنی آدم سے مراد، تو پھر اگر آپ یہاں پہ قید لگائیں گے پھر جو قرآن کو نہیں مانتے وہ تو کہیں گے دیکھیں جی یہاں پہ قرآن تو صرف بنی آدم کی پہلی نسل کی بات کر رہا ہے، آپ ایسی بعد میں انبیاء بناتے پھرتے ہیں۔ تو آپ ان کو ایک قسم کا ایک جواز پیش کر رہے ہیں اس پہ قید لگا کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی پورے قرآن میں، جہاں پہ بنی آدم کا ذکر ہے کوئی قید نہیں ہے۔ تو کیونکہ کوئی قید نہیں ہے قرآن میں لگی، اس لیے میں بھی کوئی قید نہیں مانتا، ہم اس کو قیامت تک سلسلہ سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی آخری بچہ پیدا ہوگا، جب آخری بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کے بعد آدم ہی بنی آدم ہی کوئی نہیں ہوگا، تو ختم سلسلہ۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ جب آخری بچہ پیدا ہوگا قیامت سے پہلے، تو اس کے بعد اگر قیامت آ جائے گی تو پھر نہ کوئی پیدا ہوگا، پھر نبی کس کو چاہیے؟ نبی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھیجتا ہوں ڈرانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جب آگے کوئی نسل ہی کوئی نہیں ہوگی، کوئی فرد ہی کوئی نہیں پیدا ہوگا، تو کس کو ڈرانا، تو کس کو اللہ کا پیغام پہنچانا؟ تو سلسلہ ختم ہوگا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قید قرآن کی کسی اور آیت کی مدد کے ذریعے آپ اس پہ قید لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف پہلی نسل تک ہی ہے، معاملہ بات کا نہیں ہے، اور دوسری جو آیات ہیں جہاں پہ بنی آدم کتنی دفعہ آیا اس کا کیا کریں گے پھر؟ جی جواب دیں۔ جی آپ میوٹ کر لیں۔ اچھا دیکھیے، پتہ نہیں آپ نے میری کس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ پہلی نسل جو ہے آدم علیہ السلام کی صرف اس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا درمیان میں بھی کہ ہم کئی مانتے ہیں، لاکھ سے اوپر نبی آ چکے ہیں، تو وہ میں کوئی آدم علیہ السلام کی صرف پہلی نسل کی بات تو نہیں کر رہا، یہ سارے ہی نبی چلتے آئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، اس میں بھی کوئی پہلی نسل کا کوئی لفظ نہیں ہے یا بنی آدم، اور کوئی قید نہیں ہے اس آیت میں، قید نہیں ہے۔ لیکن وہ آپ نے شروع میں کہا تھا نا عقل استعمال کرنی چاہیے، تو میں عقلی طور پر آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک سلسلہ ختم بھی ہونا ہوتا ہے، تو جو آخری بچہ ہے آپ دیکھیں اس کے بعد آپ مان رہے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہونا ہی نہیں ہے، لیکن جو آخری بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے وہ اکیلا تو نہیں نا دنیا میں، اور بھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، وہ تو زندہ ہیں، یہ تو بھی پیدا ہوا ہے، لیکن اب نبی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ آخری بچہ پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ لوگ تو موجود ہیں، تو ان کو بھی تو ضرورت ہوگی نا، جو اگر نبی کی ضرورت ہے تو پھر تو ان کو بھی ہونی چاہیے۔ اب بنی آدم وہ بھی ہیں، وہ موجود ہے دنیا میں، تو آپ کے اعتبار سے تو ان کو خطاب ہے نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطاب جو ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے، تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کوئی قید ہونی چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہونے کی قید کے لیے وہ پھر باقی وہ دوبارہ وہ ختم نبوت والی آیات آ جائیں گی کہ جب قید لگ گئی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو پھر سلسلہ بند اور دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کے مطابق مکمل ہو گیا ہے۔ تو اور جو دوسری آیات ہیں اگر آپ کہیں گے تو پھر ختم نبوت والی بات آ گئی ہے، تو پھر میں اپنی آیت ایک اور نہیں پیش کر دوں گا جو بتائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو بنی آدم سے آدم علیہ السلام سے نبی شروع ہونے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی گنتی پوری ہوئی ہے۔ تو ابھی چونکہ آپ کا اجراء نبوت پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے اسی کو رہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آیت ایک اور نہیں پیش کروں گا جو پہلی آیات سے ہٹ کے ہوگی۔ جی جی خاکسار صاحب میری بات مکمل ہوگی۔ ہاں جی، اچھا یہاں پہ آپ نے بات کی ہے کہ ان کا زمانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہے، پہلے آپ کہتے تھے ان کی اولاد ہے، اب اولاد پہ یہ سوال تھا کہ کون سی نسل ہوگی، پہلی دوسری تیسری، تو آپ نے کہا جی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے آخری انسان کی بات کی، اگر اس وقت اور انسان بھی زندہ ہوئے جب آخری بچہ پیدا ہوگا، ضروری اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری اگر دوسرے مر جائیں گے جو پہلے زندہ ہیں وہ مریں گے، تو ایک وقت نہ ساری جو آخری بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اور دوسرے بھی، اگر اس وقت تک اور انسان ہوئے اور اللہ چاہے کہ ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی ضرورت ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نبی بنا سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سکنا سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اور شریعت نہیں بھیجوں گا تو پھر کوئی اور نہیں بھیجے گا،
جب اللہ تعالیٰ اس آیت سے جو میں نے سورہ نساء کی آیت پیش کی اور یہ اب آیت پیش کر رہا ہوں، یہاں پہ زمانے کی قید نہیں ہے، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں دے سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کہیں نہیں کی، جس بات کی نفی کی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، جس بات کی نفی نہیں کی بلکہ بطور انعام کہا ہے، تو انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیوں اس بات کی پابندی لگا دی ہے کہ وہ انسانوں کو انعام دے، اور خود وہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ بہرحال باقی جو ہے آپ نے کہا جی خاتم النبیین کے وقت تک یہ زمانہ چلے گا، خاتم النبیین سے آخری نبی مراد ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو مفہوم ہے وہ کجی پیدا کرتا ہے، وہ ربط نہیں رہتا اس میں، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا تھا، ربط بیان کیا تھا، وہ قرآن کریم کے ہر عقلی دلیل پر پورا اترتا ہے اور قرآن کریم کی ہر آیت پہ پورا اترتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور آیت ہے تو وہ رکھیں، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، اس آیت میں ٹھیک ہے کہ نفی نہیں ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ اس آیت میں ہی وہ حد ہے کہ یہ اس وقت تک رسول آنے ہیں، تو وہ تو دوسری آیات ہے نا ختم نبوت کی جہاں پر یہ حد ہے۔ اب کبھی نہ کبھی حد تو لگنی ہے کہ سلسلہ ختم تو ہونا ہے، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ چلے آخری بندہ سارے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب تو ختم ہو گئے نا، اب تو رسول نہیں آنے، تو کبھی نہ کبھی بند تو ہونا ہے۔ یہ تو ایک آفاقی اصول ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا فنا ہے، تو جو کام کبھی شروع ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم تو ہونا ہے۔ تو اب چلتے ہیں کہ نئی آیت کی طرف جو بتائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی 81 نمبر ہے، آپ کی 82 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ میں مرزا صاحب کا کیا ہوا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اعتراض نہ کریں۔ یہ میں ترجمے کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، بالکل ساتھ لکھا ہے ترجمہ، روحانی خزانہ جلد 22 صفحہ 133 ہے، اس میں لکھا ترجمہ۔ اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ اب یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی 81 نمبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ایک میثاق کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا، اور ظاہر ہے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے اس سے ہٹ کر جنہوں نے تصدیق کرنی ہے یہ ان کا میثاق ہے۔ چنانچہ آگے ہی ساتھ ہی لکھا مرزا صاحب نے بھی، اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ ایک بار تو یہ پچھلے جو حضور صاحب سے پہلے کے انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سارے ہی فوت ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سمیت۔ بہرحال تو یہ پچھلے انبیاء کا عہد ہے، ان سے لیا گیا ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ طے ہو گئی۔ تو اب کیسے عہد لیا گیا حضور علیہ السلام کا آخری ہونا کیسے ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق، کہ ثم ہوتا ہے تراخی کے لیے، ٹھیک ہے، گرامر کے اندر یہ ساری باتیں واضح موجود ہیں۔ تو اگر آپ کی جماعت کی کوئی شائع کردہ ہوتی نا گرامر کی کتاب تو میں وہ پہلے تیار کر کے رکھ لیتا، لیکن ابھی بھی میں انشاءاللہ کوئی لگا دوں گا کہ یہ سما کا مطلب کیا ہوتا ہے،
تو اجمالی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ عربی کی. سما کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سما سے پہلے والے میں اور بعد والے میں فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، فرق ہوگا، فاصلہ ہوگا. ایک ہوتا ہے فا، وہ اس میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے والے کے بعد ہے لیکن اکٹھا ہے، لیکن سما کا مطلب ہوتا ہے کہ فاصلہ ہے. اسی کو مرزا صاحب نے یوں ترجمہ کیا ہے، پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں، تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. تو اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کر دیا کہ وہ آخری زمانہ میں رسول ہے. خیر، تو یہ ہمارا استدلال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری رسول ہیں. کہ یہ ایک تو ہے کہ رسول مصدق واحد کا صیغہ ہے، وہ ایک ہی رسول ہوگا، ظاہر ہے جو آخری ہے وہ ایک ہی رسول ہوگا، تبھی وہ آخری ہوگا نا. اور حضور علیہ السلام نے تصدیق کر دی جو پہلے انبیاء جو تورات انجیل وغیرہ وہ حق تھیں جو ان پر نازل ہوئی تھیں، بعد میں چاہے ان میں تحریف بھی ہو گئی ہو. تو بہرحال یہ میرے استدلال ہے ثم جاءکم رسول مصدق سے، کہ یہ جو ہیں ایک الگ جو ہے آخری رسول ہیں. تو ان کے بعد جو ہے اب کوئی نبی جو ہے رسول نہیں بن سکتا. تو یہ جو اما یاتینکم والی جو آیت تھی اس کی وہ تحدید ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ آخری ہوں گے. تو یہ میری استدلال ہے. جی ہاں جی، ایک تو بات آپ نے خود اب یہاں پہ بیان کر دی کہ مرزا صاحب نے آخری زمانے کا ذکر کیا ہے. جو آپ نے ایک دو بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ ترجمہ کہیں بھی نہیں کیا، مفہوماً جو ہے وہ انہوں نے قرآن کی آیات بیان کی ہیں. ترجمہ اور چیز ہوتی ہے، مفہوماً بیان کرنا اور چیز ہوتی ہے، اس میں زیادہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آخری زمانہ کا آپ نے دیکھنے خود ہی ذکر کر دیا، اس لحاظ سے کہ وہ زمانہ آخری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس لحاظ سے ہوئے کہ وہ آخری زمانے کے سر کے اوپر آئے ہیں اور دوسرے انبیاء کے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں. ختم تو وہ خود بخود ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم کیا ہے وہ روحانی سلسلے ختم کیے ہیں، اس وجہ سے وہ آخری ہوئے اور زمانہ ان کا شروع ہو گیا قیامت تک، اس وجہ سے وہ زمانہ بھی آخری اور زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہوئے. تو یہی مرزا صاحب کا بھی عقیدہ ہے. آپ نے خود ایک بات اب یہاں تھوڑی سی بیان کر دی. دوسری بات آپ نے یہاں بیان کی مساق نبیین کی، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے تفصیل بتائی. اب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر یہی مساق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا ہو اور قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ جی کریں بات. یہی مساق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا ہو اور قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پیمانہ تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، پیمانے دو نہیں ہو سکتے. یہاں پہ اور پیمانہ لگائیں مساق نبی کے حوالے سے، وہاں پہ اور لگائیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی آخری زمانہ میں رسول آئے گا، ترجمہ کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مرزا صاحب ترجمہ نہیں کرتے اور مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہوا ہے نا ترجمہ اور یاد کر جب. تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ترجمہ کرنا نہیں آتا یا کر نہیں سکتے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جب واضح لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے، خود آگے لکھا ہے ترجمہ اور یاد کر، اور سارا ترجمہ ہی چل رہا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ترجمہ نہیں ہے؟ تو آخری زمانہ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلسلوں کی کوئی بات ہوئی ہے، حالانکہ سارے نبیوں کی بات ہے، نبیوں کا میثاق ہے. آئے گا آخر میں، آخری زمانہ میں ایک رسول آنا ہے، رسول مصدق واحد کا صیغہ ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. تو سلسلہ نیا کون سا آ گیا؟ بس رسولوں کا تو سلسلہ کوئی نہیں آیا، وہ تو ختم ہو گیا. ہاں روحانی اولاد ہے، وہ حضور اسلام نے بتا دیا کہ جو میری وراثت ہے علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہے تو علماء حق، ٹھیک ہے. انبیاء کا کوئی نہیں سلسلہ آگے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی عہد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لیا گیا ہو تو آپ دکھا دیں کہ کس جگہ پر ہے کہ نبیوں سے عہد لیا اور وہ عہد یہ والا تھا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ والا عہد ہے، پھر آپ کو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ وہ یہ والا عہد ہے وہاں پر لیا جا رہا ہو. وہ مجھے پتہ ہے آپ جو عہد پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ یہ والا عہد کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ یہ والا عہد ہے. تو یہ پہلے آپ سوچ لیں کہ وہ یہی عہد آپ پیش کریں گے. جی
جی وہ یہی عہد پیش کروں گا، میثاق نبیین کا ذکر ہے اور پھر آگے ذکر ہے اور تجھ سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی عہد لیا گیا اور یہی لفظ وہاں پہ بھی آیا ہے میثاق نبیین کا، نبیوں کے میثاق کا۔ جی جی تو پیش کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا، وہ وہاں پر آیا، اس طرح تو بات نہیں نا چلتی۔ آپ بتائیں جی یہ نمبر ہے، یہ آیت ہے، بلکہ ہو سکے تو آگے بھی لگا دیں، ورنہ میں تو لگا دوں گا۔ تو وہ یہ آیت ہے جی، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہی میثاق ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ اصل میثاق تو آگے چاہ رہا ہے نا کہ کرنا کیا ہے، جب تمہارے پاس آئے گا تو تم اس پر ایمان آنا، ان کی مدد کرنا۔ تو یہ عہد جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے بھی لیا گیا ہے، تو مطلب تو یوں بن جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مدد خود کرنی ہے، کہ تم اس پر خود پر ہی ایمان لانا اور مدد کرنا ہے، تو یہ تو کلام ہی صحیح نہیں بنتا، بلاغت کے خلاف بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ پیش کریں گے تو وہ تب کی بات ہے نا۔ ہاں جی، اگر وہ آیت آپ کے پاس ہے میثاق نبیین، کیونکہ یہ آپ کو شاید، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے، تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دیں، میں وہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ جی عمر صاحب۔ اچھا وہ آیت، ہاں میرا خیال سے وہ سورۃ احزاب کی تھی، ہاں سورۃ احزاب کی ہے وہ، ہماری 8 ہے، آپ کی ہماری 7 ہے، آپ کی 8 ہے۔ تو وہاں پر کوئی یہ والی بات نہیں ہے کہ ایک منٹ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ 7 یا 8؟ ہاں جی، ہمارے یہاں 7 نمبرنگ ہے، آپ کی 8 ہاں جی احزاب۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ہاں جی ترجمہ پڑھ دوں میں یا آپ پڑھ دیں گے؟ نہیں ہاں آپ جی نے استدلال کرنا ہے ٹھیک تو ہے آپ پڑھیں، میں تو پڑھوں، ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے استدلال ٹھیک کریں۔ ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ترجمہ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اب وہی میثاق نبیین لفظ جو وہاں پہ ہے جو یہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عہد لیا جا رہا ہے؟ ہمارے نزدیک وہی عہد جو دوسرے انبیاء سے لیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا۔ اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ نساء 69 کی، اور یہ رسول بنی آدم والی آیت رکھی، تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن تاکید کرتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آئیں اور ان کی اطاعت کرو، ان کو مانو اور انکار نہ کرو۔ جی یہ ہمارا اس آیت سے یہ استدلال ہے، اور یہی جو میں نے کہا تھا کہ ایک ہی وعدہ وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہے۔ نہیں ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نہیں دکھا سکیں گے، یہاں پر کہیں یہ صرف اتنا لکھا ہے میثاق النبیین، نبیوں کا میثاق، اب وہ کون سا میثاق ہے تو وہ یہاں پر نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ منطقی اعتبار سے بھی غلط بن جائے گا اگر آپ وہی والا دیں گے کہ ومن کا کو، یہ ومن کا سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ الگ میثاق ہے، کیونکہ اس میں تو ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، حضور علیہ السلام کی مدد کرنی ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی عہد لے رہا ہو بھائی تم جو ہے، تم نے جو آخر میں آنا ہے، پھر آخری زمانہ میں تم نے خود پر ایمان لانا ہے، خود کی مدد کرنی ہے، اپنے اسی سے عہد لے رہا ہو، تو عہد ہمیشہ دوسروں سے لیا جاتا ہے۔ اور میں نے اسی لیے آپ کو وہ پڑھ کر سنا دیا تھا، مرزا صاحب نے آگے لکھا ہے، اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے حضور علیہ السلام سے علاوہ جو ہیں ان سے پہلے پہلے کے انبیاء، ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ عہد حضور علیہ السلام سے نہیں ہے ہو سکتا، دوسروں سے عہد لیا گیا ہے، یہ منطقی اعتبار سے بھی یہ عہد وہ نہیں بنتا۔ اور نہ ہی یہاں پر یہ لکھا ہے کہ تم ان کی مدد کرنا، وہ کرنا، نصرت کرنا، یہاں پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہاں پر وہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ عہد ہے کیا، بس یہ ہے جی کوئی عہد ہے
تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی عہد ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے. تو اگر اس پہ آگے اور تھوڑی سی گرامر کے اوپر بھی تھوڑی سی مزید گہرائی میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کو سمجھ کوئی نہیں آنی. جی فاروق صاحب آپ چلے جائیں گرامر کی گہرائی میں، کوئی مسئلہ نہیں جی. مفہوم اگر ٹھیک ہوگا تو گرامر بھی اس کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، اگر گرامر مفہوم ہی غلط ہے تو گرامر تو اس کو صحیح نہیں کر سکیں گے. اچھا، دوسری بات آپ نے کہا جی، میں نے پہلے کہا تھا قرآن کی تفسیر جو ہے سب سے بہتر قرآن خود ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جھوٹ اس کے آگے سے نہ آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. جب میثاق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا میثاق کا کہاں پہ ذکر ہوا ہے اور کس پیرائے میں ذکر ہوا ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ میثاق کا ذکر کر رہا ہے اور دوسرے انبیاء کے ساتھ کر رہا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ اپنا ہی جو وہ میثاق ہے کہ اپنی ہی تصدیق کرو؟ نہیں، میں تو شروع سے یہ دلیل دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ انبیاء کا قرآن میں موجود ہے. حدیث کی طرف سے آپ آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جو اس امت میں رسول آئے ان پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بات کی ہے. قرآن بھی ایسے ہی بات کر رہا ہے. قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مادہ پہنچانا. تو اس لیے یعنی کہ اپنی تصدیق نہیں، بلکہ جو خاتم النبیین سے یہ مطلب میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہ تصدیق کرے گی، وہ مہر اپنا کام کر رہی ہے جیسے دوسری مہریں کام کر رہی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم والی مہر جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. دلوں پہ مہر اب بھی لگتی ہے، اور جو اب بھی جس پہ بھی اس مہر کی زیر تصدیق ہوگی وہ نبی کہلائے گا. اور یہاں پہ یہ نہیں بات ہو رہی کہ آپ اپنی تصدیق کریں، بلکہ آپ اپنی امت کو مطلع کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھیجے، بنی آدم والی آیت سے بھی ہم یہ استدلال نکالتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ بھیجے کسی کو بھیجے اس کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. تو اگر تفسیر بالقرآن اگر دیکھیں آپ کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر، تو پھر یہی طریقہ ہے کہ ایک آیت جہاں پہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں دوسری آیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو دوسری آیت میں ہیں وہ کیا معنی پیش کر رہے ہیں. تو میثاق نبیین کی آپ اگر دوسری طرف دیکھیں گے تو یہی معنی نکلیں گے کہ وعدہ لیا گیا. اور دو وعدے مختلف نے، اگر نبی کی وسلم یہ وعدہ لیا گیا اور دوسرے انبیاء سے بھی یہی لیا گیا تو پھر تو وہی وعدہ ہوگا نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ ادھر ذکر کر رہا ہے، نہ کہ یہاں پہ کوئی اور علیحدہ وعدہ آ جائے گا. اگر ہے تو بتائیں جی یہ وعدہ ہے جو دوسرے انبیاء سے بھی نبی کی وسلم سے لیا گیا. اب منطقی طور پہ یہی نتیجہ نکلتا کہ ظاہر ہے ایک ہی وعدہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھیجے اس کو ایمان لانا ہے، انکار نہیں کرنا. اس کے علاوہ تو سارا ایک ایسا وعدہ جو سارے انبیاء میں مشترکہ ہو، نبی کی سے مشترکہ ہو، آپ دکھا دیں مجھے. چلے آپ ایسے کچھ بنا کے دکھا دیں، کوئی وعدہ کوئی قرآن سے اخذ کر کے دکھا دیں کہ یہ نہیں یہ وعدہ ہو سکتا ہے. جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا آپ انکار کرتے ہیں اور خود آپ دکھا نہیں سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ قرآن کی بات مانیں گے یا آپ کی مانیں گے؟ جی کریں بات. اچھا، ایک بات آپ نے جو اس میں کی ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سے بھی وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ تصدیق کریں گے. اس سے مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ اب یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور اسلام سے وعدہ لے گیا. اس میں بس مجھے ہاں یا نہ کہہ دیں کہ یہ ان سے بھی یاد لے گا کہ آپ نے بھی تصدیق کرنی ہے، ایمان لانا ہے، نصرت کرنی ہے. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے خود نہیں لانا، بلکہ اپنی امت کو یہ تلقین کرنی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ایمان لائیں، اس کا انکار نہ کریں. تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوگا کوئی نبی آنا تو پھر ہی وہ تلقین کریں گے نا کہ ان کی اطاعت میں نبی آ سکتے ہیں تو پھر ہی وہ تلقین کریں گے. اب اس طرح ایمان لانا کہ وہ ان کی بیعت کریں، یہ نہیں ہے. یہ مفہوم نہ نکلتا ہے نہ میں نے بات کی اس بات وہ، بلکہ نبی امت میں آئے گا اس نے ان کی بیعت کی ہوگی. یہ کریں بات، اب میری بات ختم ہوگی. اچھا، تو آپ نے نہیں بلکہ امت سے جو ہے عہد ہو گیا. اچھا، حالانکہ وہاں پر تو یہی ہے امن کا ومن نوح، وہ جو آیت ہے. بہرحال قرآن کے اب کہنے گرامر میں بھی چلے جائیں اور قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن ہونی چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ اسی سے ہو. لیکن اگر
تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک میثاق النبیین ایک جگہ آیا ہے اور دوسری جگہ بھی آیا ہے اور وہ مفہوم کے اعتبار سے تو غلط بن رہا ہو، وہ دونوں ایک دوسرے پر چسپانہ ہوتے ہیں، وہ الگ الگ میثاق بن رہا ہو، آپ پھر بھی کہہ دیں چونکہ لفظ ایک ایک لفظ دونوں میں چونکہ اکٹھا آ گیا، ایک جیسا آ گیا، تو اس لیے یہ وہی والا ہے، تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر ایک میثاق ہے تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ ایک میثاق یہاں پر ذکر ہے اور ایک دوسری جگہ پر ذکر ہے، لیکن دونوں ایک ہی ہیں یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب چلے میں اس کو تھوڑی سی مزید گہرائی میں آپ کو جاتا ہوں۔ یہ آیت میرے سامنے ہے سورۃ احزاب کی 7 نمبر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لیا نبیوں سے ان کا میثاق، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نبیوں کا میثاق۔ اب نبیوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سارے ہی آتے ہیں، تو ان سے تو میثاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے جو کہا جا رہا ہے وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، ٹھیک ہے، یہ ان کا پھر کیا مقصد ہوگا ان کو الگ ذکر کرنے کا؟ یہ تو الگ ہو گیا، ٹھیک ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اب اگر آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان بھی لی جائے تب بھی یہ جو من کا والا عہد ہے نا یہ پھر بھی الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ والا ہے نا، دیکھیں اس میں ہے میثاقہم، یہ میثاق مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ انجینئر ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں تو آپ کو گرامر کی یقیناً سوجھ بوجھ ہوگی، معرفہ اور نکرہ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب انبیاء سے ان کا میثاق لیا، میثاقہم، اور عربی میں جو جب کسی ضمیر کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبیوں کا میثاق، یہ معرفہ ہو گیا۔ اور جو دوسرا ہے وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ، یہ نبیوں پھر سب کو لے لیا، آپ کہتے ہیں سارے نبیوں سے ہو گیا، چلو ٹھیک ہے سب سے ہو گیا۔ اب جب آئے گا وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ سے اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ کتنے ہو گئے انبیاء؟ یہ 2 3 4 5 تقریباً 5 انبیاء بن گئے، ان کو الگ کر دیا۔ تو اس کے ان کے بارے میں کہا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پکا عہد لیا۔ اب یہ میثاقاً ہے، یہ نکرہ ہے، اس پہ نکرہ کی علامت ہے تنوین، جس اسم پر تنوین ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا نکرہ، اور اس میں میثاقہم ہے وہ معرفہ، تو وہ تو عادی منطقی طور پر گرامر کے طور پر الگ الگ بن رہے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا پھر ہمیں دکھائیں بھئی وہ عہد ہے کون سا آخر، یہ جو ان باقی انبیاء سے لیا گیا وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی ہے تو جلدی دکھا دیتا ہوں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آ جاتے ہیں، یہ الگ الگ میثاق ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں آپ کی بات، تب بھی یہ جو منکا سے آ رہا ہے یہ الگ میثاق ہے۔ یہ ہے سورۃ شورا، یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اچھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور حضور علیہ السلام کو کیا کہا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 14 نمبر آیت ہے، نہیں 13 نمبر ہے، آپ کی 14 ہوگی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو ذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب اگرچہ یہاں پر میثاق النبیین کا وہ لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر ضرور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا پکی بات کی اور ان کی کیا پکا حکم دیا، تاکید کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو
میثاقہم اور جو سورۃ الاحزاب میں ہے میثاقہم اور میثاقا غلیظا، وہ تو الگ الگ ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، تو لازمی بات ہے معرفہ اور ہونا چاہیے اور نکرہ اس کے ہٹ کر ہوگا، وہ کوئی اور عہد ہوگا۔ تو اس کے علاوہ باقی بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے، وہ عہد یہاں پر بظاہر ذکر بھی نہیں کیا ہے، وہ یہ والا ہے، وہ میں نے آپ کو سورۃ شورى سے دکھا دیا ہے کہ وہ ان سب انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا۔ جی اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ سورۃ الشعراء اور آیت کون سی تھی؟ الشعراء نہیں، الشورى، اچھا، کون سی نمبر کیا ہے اس سورت کا؟ سورۃ الشورى کا نمبر کہاں ہے، ایک منٹ، ہاں 42۔ ہاں جی میرے خیال سے وہی ہے 42، ہاں جی 42۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے یہاں پہ دو نقطے ہیں یہاں پہ، ایک تو اگر آپ بند کر دیں اپنا، ہاں جی، یہاں پہ دو نقطے آپ نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہا جی یہاں پہ سارے انبیاء کا ذکر آ گیا، پھر جو علیحدہ ہی ذکر آ گیا اس لیے یہ علیحدہ کوئی بات ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ بات، دوسری آپ نے جو یہ سورہ شعراء کی بات کی آیت نمبر 13 کی، اور اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مِثَاقَ نبیین کا ذکر نہیں ہے، جہاں پہ انبیاء کو کٹھے بات کرنے کا ذکر ہے وہ تو قرآن میں کئی جگہ پہ ہے کہ انبیاء کا ذکر آتا ہے کٹھے ایک ہی لائن میں آتا ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اسحاق، اسماعیل، سارے وہ تو کئی دفعہ آتا ہے اس طرح۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مِثَاقُ النبیین کا مطلب سمجھنے کے لیے میں مِثَاقُ النبیین کی آیت کو چھوڑ دوں اور وہ آیت لوں جہاں پہ یہ سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور اس طرح تو پھر اور بھی بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ سارے انبیاء کے اس طرح ذکر آ رہا ہے، تو ظاہر عقلی تقاضا یہ ہے کہ اس پیرائے میں جو بات ہو رہی ہے، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، دوسری آیت کو دیکھا جائے گا کہ اس میں اس لفظ سے کیا مطلب لیا گیا ہے، اور وہی یہاں پہ بھی لیا جائے گا، اس کو چھوڑ کے میں اس جگہ پہ چلا جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کوئی اور آیت پیش کرتا ہوں جہاں پہ سارے انبیاء اکٹھے ہیں، میں پھر کہوں گا نہیں اس سے یہ مطلب ہے، تو اس طرح تو قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کے تو یہ خلاف بات ہو گئی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ یہ علیحدہ ہے، جب پیغمبروں کا ذکر آ گیا پھر یہاں پہ جو پیغمبر اور مراد لیے جا رہے ہیں ان کا نام بھی لیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ وہ ان پیغمبروں میں سے ہی ہے؟ نہیں ہے، اس طرح کی آپ نے بات کی۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تب پیغمبروں سے اور تم سے بھی اور دوسرے انبیاء جن کا نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکید یہاں پہ ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں اپنے بیٹوں سے ایک تاکید کرو، پھر کہوں خاص طور پہ جو میرا بڑا بیٹا ہے، تو وہ یہاں پہ خصوصیت آ جاتی ہے، یہاں پہ تاکید آ جاتی ہے، خاص طور پہ ان سے عہد لیا گیا، تمام پیغمبروں سے لیا ہی گیا لیکن ان سے خاص طور پہ لیا گیا، یہ مراد آئے گا یہاں پہ، نہ کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھا جائے گا۔ اچھا، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی کر لیں، میرے دلائل اس آیت کے حوالے سے آگے 1 گھنٹہ کا زیادہ پروگرام ہو گیا، تو اس کو ہم بند کر کے 2-4 دن بعد پھر میں اور آیت رکھوں گا، اس پہ بات کر لیں گے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آیت رکھ لوں دوسری تو اس پہ بات کریں، جو بھی آپ جیسے کہیں، میرے مہمان ہیں، جیسے کہیں کہ اس طرح ہوگا۔ جی نمسکار۔ چلیں ٹھیک ہے، کافی بات ہو گئی ہے، میں صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف انبیاء اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ وہ آیت چھوڑ دیں جہاں میثاق النبیین کا لفظ ہے، اس میں آیت میں میثاق کوئی ذکر نہیں ہے نا کہ وہ کون سا ہے، سورہ احزاب والی جو آیت ہے، صرف اس میں منکا والا لفظ ہے، بس وہ پکڑتے ہیں آپ کی، سارے لوگ یہی کہتے ہیں نہیں وہاں پر منکا آ گیا، منکا جی آپ سے بھی ہے منکا، اب وہ عہد کیا ہے وہ تو وہاں لکھا ہی نہیں ہوا، وہ آپ نے کہا تھا پیش کریں گے، میں نے آپ کو پیش کر دی ہے کہ چاہے یہاں عہد کا لفظ نہیں ہے لیکن وصینا کا لفظ تو ہے کہ ہم نے ان کو بڑی وصیت کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تھا میثاقا غلیظا، پختہ عہد، پکا عہد،
تو اسے ملتا جلتا لفظ یہاں پر آ گیا کہ ہم ان کو تاکید کی، وصیت کر دی، اور وہ بالکل وہی نام ہے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ سارے. تو ان میں تفرقہ نہیں کرنا، اور عقیم الدین، دین کو پختہ کرنا ہے. تو باقی یہی باتیں ہیں. تو باقی اگر آپ کے مہمان ہیں تو ٹھیک ہے، بند کر دیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پھر صحیح. میرے مہمان نہیں، میں نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، تو جس طرح آپ کہیں گے اس طرح چلا جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ مناسب سمجھتے ہو یہاں پہ بند کر دیتے ہیں، پھر کوئی اور اسٹریم رکھ لیں گے اگلی آیت کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں میں رکھ دوں آئے تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے مہمان ہیں. جی اچھا اچھا، میں سمجھا پتہ نہیں آپ کے کوئی مہمان آ گئے ہیں تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں بند کرنے کی. ٹھیک ہے، ویسے بھی گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. تو آپ ایک آیت آج آپ نے پیش کر دی، ایک میں نے کر دی، تو کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر. اللہ حافظ. خوش رہیں اگلے مکالمے تک. خیریت سے رہیں. جی اللہ حافظ. اوکے جی.